बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। पाकिस्तान के फौजी जनरल आसिम मुनीर ने ईद के मौके पर भी इमरान खान की मुलाकात न खोली। इससे बड़ा जुल्म शायद ही तारीख में कभी किसी ने किसी के साथ रवा रखा हो। रात को पाकिस्तान के मौलवियों ने महज 25,000 रुपए के लिए मरियम नवाज और शरीफ ख़ानदान की शान में वो कसीदे पढ़े। सुनिए तो सही। आगे चलकर बताऊंगा कि कैसे 1965 का हीरो एम आलम चंद सालों में मुहब्बे वतन से गद्दार बन के सिसकता हुआ कब्र में उतर गया। आपके नसीब में सिर्फ और सिर्फ इसहाक डार का जो बेटा अली डार है वही बच्चे हैं। समाअत कीजिए। सबसे पहले पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट जो जुल्म ढाया है, जो नफ़रत की दीवारें इन्होंने खड़ी कर दी हैं, बहुत डर लगने लगा है। बिलीव मी, बड़ा डर लगने लगा है। क्या इतने दुश्मनी में हम आगे जा सकते हैं? उसका जुर्म क्या है? वो पाकिस्तान के फौजी इस्टेब्लिशमेंट को नहीं मानता, वो जनरल आसिम मुनीर को नहीं मानता, वो मौजूदा रजीम को नहीं मानता। वो इस सिस्टम को ललकार रहा है और वो कहता है कि ये सिस्टम 2 नंबर है, जो कि बिल्कुल ठीक कहता है। इलेक्शन चुरा कर जोर ज़बरदस्ती से मलूकियत तो हो सकती है, बादशाहत तो हो सकती है, खिलाफत नहीं हो सकती, कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक नहीं हो सकती। ये हमारा ईमान है। तो इस सिस्टम को ललकारने वाला जब जेल में पड़ा है तो ईद का मौका है भी मुसलमान, देश भी मुसलमान, हुक्मरान भी मुसलमान, और कैदियों की सज़ाओं में कमी करने जा रहे हैं और बड़े शौक से कह रहे हैं कि सज़ाएं माफ़ की। तो एक मुलाकात उसके घर वालों की, फ़ोन पर उसके बच्चों से मुलाकात नहीं करवाने दी, और जुल्म कितना ढाओगे। आज पाकिस्तान की अखबार पे भी छोटी सी एक सुर्खी लगी हुई थी जिसको पढ़ने के बाद दिल खून के आंसू रो पड़ा कि कल बुशरा बीबी और इमरान खान की 30 मिनट की बात करवाई गई है। और पाकिस्तानियों, इसी जेल में पाकिस्तान के जो सियासतदान है, ये जरदारी जो इसकी बेटी पैदा हुई है, इन्हीं जेलों में। कोई समझे हो आप? कभी टाइम मिले ना तो एक आंखें बंद करके सोच लेना कि आसफा भुट्टो की पैदाइश उस वक्त हुई जब जरदारी जेल में था, कैसी कैसी सहूलतें मिली हैं। लेकिन नहीं, नफ़रत करते जाओ, ये नफ़रतें आपसे फिर बुझनी नहीं है। तारीख नहीं आपको माफ़ करेगी, लेकिन इस टाइम क्योंकि आप पावर में हैं आपको कोई चीज़ नहीं नज़र आती। लेकिन ज़वाल है। कल भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, मज़ीद इस मुल्क पर आप हुकूमत नहीं कर सकते। क्यों? आपके जो साथी हैं, जो आपकी प्रोडक्ट है, इंतहाई नाक़िस है। शरीफ ख़ानदान और जरदारी को साथ लेकर आप इस मुल्क पर हुकूमत करने चले हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आगे आप देखिए, 27वीं की रात थी। रात को एक तबका है जो कुरान भी जानता है और सुन्नत भी जानता है। महज 25,000 इसकी कीमत लगाई है मरियम नवाज, और क्या शानदार औरत है। हर आदमी की उसने कीमत सही लगाई है, लेकिन ये जो मौलवियों की उसने कीमत लगाई है, विच इज़ वेरी फैंटेस्टिक। क्या बात है, लजीज उसने कीमत लगाई है। और 25,000 लेने के बाद रात को बादशाही मस्जिद लाहौर में ख़त्म कुरान की महफिल होती है। वहाँ का ख़तीब जो है, आज वो चांद भी देख रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके भी उसने 8 लाख रुपए लेने हैं। उसने जी तकारीर कराई हैं, उसके बाद उसने दुआ मांगी है, हाथ उसने फैलाए हैं, या रब्बुल आलमीन मरियम नवाज को इतनी ही हिम्मत और दे जिस तरह वो अब इस कौम और मुल्क की खिदमत कर रही है। जैसे ही हमने इसको सुना तो यकीन मानिए कानों को हाथ लगाया कि कल की बात है। यही आदमी अपने यूट्यूब चैनल पर सानिया मुरीद किए पर उसको बुरा भला कह रहा था। अभी भी आप उसके चैनल पे जाएं, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, आपको नज़र आ जाएगा। लेकिन उस वक्त इसको रुअत हिलाल कमेटी में शामिल नहीं किया गया था और 25,000 नहीं मिले थे। तो ये है कुल औकात मेंबर की। हज़रत सुल्तान बहू साहब का एक मिसरा है जो कभी हमें समझ नहीं आया कि हज़रत इमाम हुसैन के कत्ल का फतवा कई हज़ारों मौलवियों और आलमों ने दिया था। दिल नहीं मानता था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुज़रे दुनिया से महज 40 साल हुए हों
اور اس کے نواسے کا قتل کا فتویٰ مولوی دیں؟ یہ کہیں حضرت سلطان بہو صاحب سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی علمی، لیکن اب پتہ چلا کہ اگر ان کی قیمت لگا دی جائے تو یہ فتوے ٹھوک دیتے ہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں، آپ نے پورے پاکستان میں دیکھا ہے کسی جگہ پر 27ویں کے دن ایران کے لیے یہ دعائیں مانگ رہے ہوں کہ اے میرا پروردگار، ہاتھ ٹوٹ پڑے ٹرمپ کے، ہاتھ ٹوٹ پڑے اسرائیل کے، جو مظلوم ایرانیوں اور مظلوم فلسطینیوں کو قتل کر رہا ہے۔ 165 سکول کی معصوم بچیاں اس نے خون میں نہلا دی، چیتھڑے اڑ گئے۔ وہ گورے جو ایمنسٹی انٹرنیشنل والے ہیں وہ رو رہے ہیں، انہوں نے کہا ہم اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے، لیکن امت رسول اور ممبر رسول کے وارث یہ مولوی، انہوں نے اس کے حق میں نہ دعا کی نہ ٹرمپ کے حق میں بد دعا کی۔ کتنے چھوٹے لوگ ہیں، کتنے چھوٹے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، لگتا ہے قبر میں 25,000 ہوگا تو ان کی بخشش ہوگی۔ آگے چلیے، کہاں کہاں تک روئیں؟ آپ کو پتہ ہے آپ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ آج 18 اپریل ہے، آج کے دن ایم عالم کی برسی ہے، اس نے 30 سیکنڈوں میں دشمن کے 5 طیارے رن وے پر کھڑے تھے ان کو اڑا کے رکھ دیا۔ تو یہ پاکستان کا قومی ہیرو ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں۔ مطالعہ پاکستان پڑھیں، اتنے تک تو مطالعہ پاکستان درست ہے۔ آگے یہیں ایم عالم محب وطن سے، ہیرو سے غدار بن جاتا ہے۔ 1971 کی جنگ شروع ہو جاتی ہے، اس کی ڈیٹ آف برتھ بنگال انڈیا کی ہے۔ اچھا جی، کلکتہ، تو یہ سارا دن اپنے کمرے میں اس انتظار میں بیٹھا رہا کہ اسے طیارہ دیا جائے گا اور یہ پھر لڑے گا کسی جنگجو سے، کسی فائٹر سے، ہتھیار چھین لینا اس وجہ سے کہ تو باغی ہے۔ کیا گزرتی ہوگی۔ اس شک پاکستان ٹوٹ گیا، انڈیا نے ہمارا کچومر نکال دیا، ہمارا آدھا ملک ٹوٹ گیا، لیکن اس محب وطن فائٹر کو انہوں نے 1971 کی جنگ میں طیارہ نہیں دیا کہ یہ اڑا سکے۔ کیوں؟ یہ غدار ہو گیا تھا، اور جنہوں نے فیصلہ کیا تھا وہ محب وطن۔ اب آپ خود سوچئے، کون محب وطن؟ کون محب وطن؟ روکنے والے یا یہ ایم عالم؟ ادھر ہی بات نہیں ختم ہوتی۔ پاکستان کا ایک ایئر چیف تھا، انہوں نے کسوت کیا پاکستان کے ساتھ، اس کا نام تھا جی ایئر مارشل انور شمیم۔ اس نے ایک لگژری قسم کا مکان، ہائے وہ پاکستانی مر گئے مکانوں کے پیچھے، پلاٹوں کے پیچھے، گاڑیوں کے پیچھے، بنگلوں کے پیچھے۔ یہ ازل سے آ رہا ہے، پاکستان کا کوئی فوجی جنرل ہو یا جج ہو یا سیاستدان ہو، مر مٹے ہیں یہ بڑے بڑے گھروں کے لیے۔ تو اس نے گھر لے لیا جی، گھر لے لیا تو انگلیاں اٹھنے لگیں کہ یہ تو فوجی جنرل کرپٹ ہے، وہ ایئر مارشل کرپٹ ہے۔ تو اس محب وطن پاکستانی نے پتہ ہی کیا کہا تھا، ضیاء الحق کا دور تھا، آپ ایسا کریں، آپ انکوائری کمیشن کے سامنے پیش ہو جائیں۔ تو اس بات کا برا منایا گیا اور اس شخص کو جبری ریٹائر کر دیا گیا، گیٹ آؤٹ فرام دا سروے۔ اس شخص نے 4 دیشوں کو، مصر، شام اور 2 اور نہ، ان کی ایئر فورس کو اس آدمی نے ٹرینڈ کیا تھا۔ 1967 کی جو جنگ تھی عرب اسرائیل، اس نے طیارے اڑائے تھے اور اسرائیل پر اس نے بمباری کی تھی۔ یہ شخص اتنا ڈسارڈ ہوا پاکستانیوں، میرے بچوں، کہ اس نے احتجاج کے طور پر اپنی جو پینشن ہے، جو گریجویٹی ہے، وہ حکومت پاکستان سے لینے سے انکار کر دیا۔ آنکھیں بند کرو اور سوچو، کوئی شخص اگر پینشن بھی واپس کر دے اور گریجویٹی بھی واپس کر دے اور وہ اپنے 1-2 کمرے میں ساری زندگی گزار دے مظلومی کی، تو اس سے بڑا احتجاج کوئی ہو سکتا ہے؟ تو ثابت کیا ہوا کہ یہ جو ایم عالم ہے، جس کے نام کا یہ لاہور میں انہوں نے ایک روڈ بنایا ہوا ہے، یہ کتنے ظالم اور گھٹیا قسم کے لوگ ہیں کہ زندگی میں اس کو خون کے آنسو رلایا۔ کوئی ہے پاکستان میں جس نے کوئی چھوٹا سا بھی کارنامہ انجام دیا ہو اور انہوں نے ان کو اپنی آنکھوں کا تارا بنایا ہو؟ جس نے بھی اس قوم کے ساتھ بھلا کیا ہے، اس کو انہوں نے وہ ذلیل کیا ہے کہ وہ رو رو کر ٹکریں مارتا ہوا دیواروں سے قبر میں جا گھسا ہے۔ لیکن یہ
آج بھی محب وطن ہے اور وہ غدار ہے. کبھی وقت ملے نا تو یہ جو مشہور برانڈ آپ خریدتے ہیں لاہور میں، سب سے قیمتی روڈ ایم ایم عالم ہے، کبھی تو ایم ایم عالم کے جو آنسو ہے نا اس پہ فاتحہ ضرور پڑھ لیجئے گا، ہو سکتا ہے آپ کی اصلاح ہو جائے. تو ایسے ایسے ہیرے ہر روز کہتے ہیں نا. ڈاکٹر قدیر خان وہ بھی بیچارہ رو کے مرا، عمران خان یہ بھی رو کے مر جانا ہے. پاکستانیوں آپ نے پھر اس کے نام کے مضمون لکھنے ہیں، لیکن مضمون بھی آپ نے نہیں لکھنے. مطالعہ پاکستان میں مریم نواز ادھر بھی گھس گئی ہے. آج ہم اور آپ تو بیٹھے ہیں نا، ہمیں تو پتہ ہے 20-25 سال بعد کیا ہوگا. ان کے لیے تو مریم نواز چیمپئن ہوگی، اس کے لیے تو اس جیسی عورت، میں کہتا ہوں فاطمہ جناح کیا چیز ہے اس کے آگے. نا 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 نا، فاطمہ جناح تو اس کے پاؤں کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے. میں ثابت کر دیتا ہوں. اس کا ایک ہے جی برادر اللہ علی ڈار، کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے، کہیں سے الیکشن نہیں جیتا. اس کا دل کرا کہ میں تھوڑے سے حکومت پہ ہاتھ پیر سیدھے کر لوں. اچھا جی، تو پھر کیا کیا جائے؟ تو یہ نیا بچہ آیا ہے، کل جنید کے لیے نیا تیار آیا ہے نا. ہاں جی، نئے ہمیشہ. تو پھر اسحاق ڈار کے بیٹے کے لیے ایک نئی نویلی 0 میٹر لش پش ایک وزارت چنی جاتی ہے. یہ جو ہے نا مصنوعی ذہانت والی اکاؤنٹ، اربوں ڈالر پاکستان میں سب سے زیادہ جو وفاقی حکومت نے پیسے رکھے ہیں وہ علی ڈار کے لیے. ہاں جی، تو وہ جب آ جاتا ہے جی، وہ مریم اس کی سالی ہے تو اس کا دفتر ہے، وہ دفتر کے پیچھے مریم نواز کی تصویر لگا دیتا ہے. پورے پاکستان میں اس پہ تنقید ہو رہی ہے. نا 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 نا، تنقید نہ کریے، داد دیجئے کہ یہ کتنا نمک حلال ہے. کیا اگر یہ میرٹ پہ بھرتی ہوتا، اس کا کرائٹیریا پورا ہوتا، یہ مقابلے کا امتحان دے کے آتا یا الیکشن جیت کے آتا، تو اس کے پیچھے کس کی فوٹو ہونی تھی؟ قائد اعظم کی. اب کیونکہ یہ تمام لوازمات اس نے پورے نہیں کیے تو اس کے کریڈٹ پہ کیا چیز ہے؟ مریم نواز. تو اس نے اپنے جو محسن ہے اس کی تصویر لگائی ہے. لیکن پاکستانیوں، آپ جو ہیں، آپ محسن کش ہو، محسن فروش ہو، اپنے محسن کو خون کے آنسو رلانے والے ہو. وہ عقل مند تھا، جس کا کھائیے اسی کے گیت گائیے. آپ لوگوں نے قائد اعظم کو کیا کیا؟ آج 2026 میں بھی کوئی زیارت نہیں جاتا، لیکن 1948 میں جب بابا قوم، پتہ نہیں کس چیز کا نام آپ نے بابا رکھا ہوا ہے، انور مقصود صحیح کہتا ہے کہ آج زندہ ہوتا تو اڈیالہ میں ہوتا، اور انشاءاللہ العظیم 8-9 FIRیں بھی اس پہ ہوتی. تو اس کو کہاں لے گئے؟ زیارت. اور واپسی پہ اس کی ایمبولینس کا پٹرول ختم ہو گیا. جی اوئے، آج نئے نویرے لگژری تیاروں میں اور گاڑیوں میں گھومنے والوں آپ لوگوں تو یہ اوقات ہے. آج بھی سندھ ہائی کورٹ میں فاطمہ جناح کے مرڈر کی جو پٹیشن ہے وہ پینڈنگ پڑی ہے کوئی پاکستان کا جج جو اس کو کھلوا دے کہ دوبارہ تحقیق ہو جائے؟ نا نا نا، صرف ذوالفقار علی بھٹو کی ہوگی، وہ بھی قاضی فیاضی سا 2 نمبری کی. تو آپ کے نصیب میں ہی 2 نمبری ہیں. مریم نواز نے کل کیا ایک اجلاس، یہ اجلاس ہوتا ہے لاہور میں. نام کیا تھا؟ کفایت شعاری. عقل دیکھیں، پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی چوائس دیکھیں اور ہنستے رہیے. رونا نہیں ہے، رونا آپ نے آگے بہت زیادہ ہے. تو ایجنڈا کیا ہوتا ہے جی؟ پیسے بچانے ہیں. تو یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور آخر میں اسی اجلاس میں ججوں کے لیے 10 نئی گاڑیاں خریدنے کی اجازت دے دیتے ہیں. ذرا آپ سوچیے، اجلاس کیا تھا اور منظوری کیا دی. تو یہ نہ تو یہ پڑھے لکھے ہیں، نہ انہوں نے کبھی سکول کا منہ دیکھا ہے، نہ انہوں نے کبھی الیکشن جیتے ہیں. یہ اوپر سے آتے ہیں، ان کا یہی عقل ہے. جو ریاضی کو جیوگرافی کہہ دے تو ان لوگوں نے کیا کرنا ہے. جو سکول کے بچوں سے 2 منٹ بات کرے اور ہزار لطیفہ بن جائے. جو علامہ اقبال کے مزار پہ جائے، جس کی شاعری کو پڑھ کر آج ایرانی لڑ رہے ہیں. خدا قسم میں نے خود ویڈیو دیکھی ہے کہ وہ حضرت اقبال کی شاعری کو پڑھ کر اپنا جذبہ پیدا کر رہے ہیں، اور اس کے مزار پر یہ محترمہ جاتی ہے، اس کو 2 اردو کے اور 2 لفظ انگلش کے لکھنے نہیں آتے کیمروں کی روشنی میں، حالانکہ پہلے پریکٹس بھی اس نے کی ہوگی. تو یہ اب آپ کا نصیب
اللہ تعالیٰ جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے حکمران ہوتے ہیں، تو آپ نے رونا نہیں ہے، آپ کے نصیب میں زرداری ہے اور آپ کے نصیب میں یہ ہے۔ تو بات ہو رہی تھی 2 نمبری کی، تو پاکستان کی کسی سیاسی جماعت نے، یہ کل 27ویں کی رات تھی نا، آج 29 کی رات ہے، لیلۃ القدر ہے نا، دل پہ ہاتھ رکھیے جی، سب نے نماز پڑھی ہوگی، کسی امام مسجد نے ایران کے حق میں دعا کی ہو؟ میں حلفاً کہتا ہوں، میں نے آج اپنے 10 دوستوں سے پوچھا ہے جو مختلف مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، میں نے کہا کسی امام نے کھڑے ہو کر کوئی دعا خیر کی؟ انہوں نے کہا نا 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 بالکل۔ تو میں نے کہا آپ نے کھڑا ہو کے نیچے کہنا تھا کہ ٹرمپ کے لیے دعائے خیر دو، اللہ تعالیٰ اس کو اور ہمت دے کہ بم برسائے، لیکن نہیں۔ کیا جماعت اسلامی آپ کو احتجاج کرتی نظر آ رہی ہے؟ نا نا نا، کر احتجاج۔ ہمیں تو آپ لوگوں نے کہا تھا، مولانا مودودی نے تو یہ کہا تھا، یہ مولانا مودودی کے میں صحیح کہہ رہا ہوں، یہ اس کے وارث ہی نہیں ہے، یہ رانگ نمبر ہے۔ مولانا مودودی نے کیا کہا تھا کہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا جہاد ہے۔ تو یہ اب کدھر آپ جلسے کر رہے ہیں؟ لاہور میں شادی حالوں میں۔ ہاں جی، کل دیکھیے نا آپ نے فوٹیج حافظ نعیم کی، یہ کہاں پہ تقریر کر رہا ہے؟ یہ جی ایک شادی حال میں کر رہا ہے۔ کیوں جی باہر نکلتے ہوئے کیوں تمہیں موت پڑتی ہے؟ نکلو نا۔ عمران خان کے دور میں تو زمین گرم کرتے تھے، اور ایک مولانا فضل الرحمان ہے، روزے ہیں نا، بات تو ہم حق کریں گے۔ یہ کدھر گیا جی؟ یہودی 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 کہہ کہہ کر ایک اچھے بھلے مسلمان کو انہوں نے جیل پہنچا دیا۔ انہی کی کارستانی ہے نہ یہ عدم اعتماد میں بیٹھتے، نہ یہ کام ہوتا۔ اب کدھر ہے جی وہ یہودی؟ نکل باہر۔ نہ دال پانی سارا 2 نمبر ٹوٹلی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا، ان کے پلے ہی کچھ نہیں ہے۔ ایک ہی پاکستان کے پاس چج کا آدمی ہے، وہ ہے عمران خان، جس کی دنیا بھی سنتی ہے اور پاکستانی بھی سنتے ہیں، باقی سب فارغ۔ یہ ڈنڈے کے زور پہ بیٹھے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ یہ ڈنڈے کا زور کتنا چلتا ہے۔ استاد محترم ہارون الرشید نے ایک بات کی ہے جو سونے میں لکھنے والی ہے، اس نے کہا انصاف کر لو، وگرنہ انصاف کا قلم لوگوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ بالکل اس نے صحیح کہا ہے، اور یہ تاریخ فیصلہ کرے گی۔ آج ہوتا ہے، کل ہوتا ہے، لیکن ہماری اپنی ناقص پریڈکشن یہ ہے کہ اس ملک کا نظام تبدیل ہونے والا ہے۔ کیوں یہ چل ہی نہیں سکتا۔ 15 اپریل پاکستان میں LNG گیس ختم، ملک میں ایسی لوڈ شیڈنگ ہوگی کہ آپ کے جو 14 طبق ہیں روشن ہو جائیں گے۔ سکول کے بچے اس وجہ سے گھر میں بیٹھے ہیں کہ پٹرول نہیں ہے۔ جب گھر میں بتی نہیں ہوگی، باہر پٹرول نہیں ہوگا، مریم ہوگی اور پاکستان کی یہ اسٹیبلشمنٹ ہوگی۔ دیکھتے ہیں، میرا اپنا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اس موقع پر جو لایا ہے، اس کے بہت بڑی حکمت ہے۔ اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو بجٹ ہے، یہ بجٹ شہباز شریف پیش نہیں کرے گا، ان کے بس کا روگ ہی نہیں ہے یہ کرے۔ یہ جو پنجاب میں 1 روپیہ نہیں ہے، انہوں نے بڑے شوق سے ستھرا پنجاب شروع کیا تھا۔ یہ جو بیچارے جھاڑو دیتے ہیں، ان کی سیلری تھی جی 34 یا 35,000، 35,000 روپیہ۔ اس عید پر آدھی تنخواہ ان کی کاٹ لی گئی ہے مریم نواز نے۔ کیوں؟ پیسہ ہی نہیں ہے، سارے پیسے تو اٹھا کے جہاز پہ لگا دیے، لیکن اس کے کرتوت، اس کی ناقص پالیسیاں کسی کو نظر نہیں آتی۔ اللہ اکبر، رمضان ختم ہو چلا ہے، ہماری آپ سے یہ التجا ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیے، عمران خان کے لیے دعا کیجیے، اللہ اس کو استقامت دے۔ یقین مانیے اس کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، بڑا ظلم ہو رہا ہے یار، باہر نہیں نکل سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کا ارشاد ہے کہ مومن کی 3 نشانیاں، اس کے ایمان کے لیول کی۔ جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا، وہ دل میں برا کہتا ہے۔ جو اس سے بڑا ہوتا ہے وہ زبان سے کہتا ہے۔ جو 1 نمبر ایمان والا ہوتا ہے وہ ہاتھ سے روک لیتا ہے۔ اور یار ہم ناقص درجے کے ہی صحیح، زبان سے تو کہہ دو کہ اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش رہیں جی۔ تھینک یو ویری مچ۔